नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो कहता है कि मेरा रिज़्क़ कसीर है। उसका रिज़्क़ ऐसा नहीं है जो कम पड़ जाए। इंसानी थेरीज बताती हैं कि अब अफराद की कसरत हो गई, अगर मज़ीद अफराद आ गए तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा। पहले अफराद के लिए असबाब किसने पैदा किए थे? जिसने पहले पैदा किए वो बाद में भी पैदा कर सकता है। और आप देखें आबादी के लिए जो नजरिया इस वक्त दुनिया भर में बड़ा मकबूल है, उसके ऑपोजिट जाके कोई सोचना भी नहीं चाहता। और अगर कोई सोचना चाहे तो प्रेशर है कि आप नहीं सोच सकते, इसलिए कि जब आबादी बढ़ेगी तो उसका भूत वसाइल को खा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि वसाइल तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन अब ये देखिए कि इतनी तवील मुद्दत में किस तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को ही ये फहम दिया। उन्होंने रिसर्चेस की तो वही जमीन जहां से वो अगर 8 मन एक चीज हासिल कर रहे थे, तो आज कितनी ही चीजें ऐसी हैं कि जिसमें वो तकरीबन 100 मन हासिल कर रहे हैं। और आइंदा यानी हमें अल्लाह की किताब ये बताती है कि 700 गुना एक बीज से कितने बीज? 700। अभी तक इंसान इस पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो उसका रिस्क कसीर है और वो रिस्क के असबाब पैदा करने वाला है। बात यह है कि रिस्क देने वाला तो वो है, उसके रिस्क से सब नफा भी उठाते हैं, लेकिन रिस्क देने वाले का एहसान क्यों नहीं महसूस करते? ये मेरा आपसे सवाल है। मांगते उससे हैं, लेकिन वो जो इंसान के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने एक जज्बा रखा है कि वो देने वाले का शुक्र अदा करे, ग्रैटिट्यूड, वो कहाँ चला जाता है? ऐसा तो नहीं है कि इंसान शुक्रगुजारी नहीं होता, लेकिन वो ग्रैटिट्यूड कहीं और चला जाता है। वो कहाँ जाता है? जी जी, जहां पे वो जाहिरी तौर पर देखता है कि उसे कहां से कोई चीज नसीब होती है, तो इंसान उसी की तरफ चला जाता है, उसी को टटोलता है, उसी को देखता है और उसी का होके रह जाता है। तो अल्लाह पाक ने गौर फिक्र करने के लिए और रिस्क की हकीकत तक और राज़िक की हकीकत तक पहुंचने के लिए अपने कलाम में कितनी जगह पर डिस्कशन की है कि अल्लाह ही राज़िक है, उसका रिस्क कसीर है, उसका रिस्क फना होने वाला नहीं है, वो कुव्वत वाला है, वही रिस्क अता करता है, जिसको चाहता है ज्यादा दे देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और फिर वो कहता है कि उसका रिस्क ऐसा है कि तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। यानी वो इतनी गर्दिश करता है, इतना रिस्क है। उसने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम शुमार नहीं कर सकते। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। और फिर आप देखिएगा कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने अपने बारे में यह भी बताया है कि वो अर्राज़िक है, और यह भी बताया है कि वो अर्रज़्ज़ाक़ है, जो मुबालगे का सीगा है। अल्लाह ताला के अर्राज़िक और अर्रज़्ज़ाक़ होने के हवाले से महज पता चल जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की वजह से इंसान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती।
میں جو چیز اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک ضرورت کو اگر اپنے اندر پاتے ہیں، اس ضرورت کے لیے اہتمام سارے ارد گرد کے ماحول میں پاتے ہیں، آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور اس پورے پروسیس میں آپ اصل حقیقت کو نہیں پا سکتے، یا آپ نے اگر اصل حقیقت کو نہیں پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے انسان میں اور جانور میں. اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ ان کے مثال وہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، گمراہ ہیں، یعنی وہ اصل حقیقت کو نہیں پاتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اپنے رزق پر آپ غور نہیں کریں گے تو آپ کا رازق سے تعلق کیسے جڑے گا؟ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک دروازہ ہے رزق. تو اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ الرازق ہے، الرزاق ہے، بہت کثرت کے ساتھ رزق دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے، رزق دے سکتا ہے. زمین کی تہوں میں رہنے والے حشرات کو بھی وہی رزق دیتا ہے، سمندروں کی مچھلیاں بھی اسی سے رزق پاتی ہیں، فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں کا بھی وہی رازق. اور پھر یہ تو مادی مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوقات جن کا مادی وجود نہیں ہے ان کو بھی وہی رزق دینے والا ہے. جیسے فرشتوں کے ایک رزق کے حوالے سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ان کا رزق کیا ہے. کیا رزق ہے فرشتوں کا؟ ہینڈ ریز کریں گے، خود سب نہیں بولیں گے. جی کیا رزق ہے فرشتوں کا؟ جی آپ کہتے ہیں تسبیح ہے، ٹھیک ہے. جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. جی کوئی اور بتائے گا فرشتوں کا رزق؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں نا وہ کام رزق ہے، ان کا رزق ہے. تو وہ اپنے ان سارے کاموں کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کی مثال بھی دی ہے قرآن حکیم میں، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، دراصل وہ ہمارے لیے بھی رزق ہیں. اور اس کی اللہ پاک نے اس کی مثال ہمیں یوں دی ہے کہ اگر آپ میرے احکامات کو پورا کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیسے میں آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کروں گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے وہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. تو اللہ کی تسبیح کرنا فرشتوں کے لیے تو ایک غذا کے طور پر ہے، اور انسان جب وہ تسبیح کرتا ہے تو کس طرح سے اس کا اجر بھی پاتا ہے. تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہمارے لیے رزق ہے. یہ بات غور و فکر کرنے کے بعد زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، کیونکہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں نا، ان کے دل کو یہ بات بہت تسکین دے گی کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن میرے لیے رزق کا سبب ہے، وہ رزق جو مجھے موت کے بعد ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو کیا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نہیں بتایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. تو جانتے ہیں جنتیوں کا رزق کیا ہے؟
التائبون، توبہ رزق ہے، اس کے لیے اسے اپنا رزق سمجھیں گے نا تو اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. توبہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ توبہ ہی تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق دلواتی ہے. توبہ کے بغیر گناہگار انسان آگ ہی کا حق رکھتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 112 نکالیے گا. رب العزت نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، اور سائحون کا دوسرا مطلب ہے سیاحت کرنے والے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور دعوت اللہ کے لیے. رزق ہے نا، دعوت رزق نہیں ہے. پھر فرمایا الساجدون سجدہ کرنے والے. کیا آپ نہیں جانتے وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جو سجدہ کرے گا نا اسے قرب ملے گا. تو اللہ کا قرب رزق نہیں ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. تو ایمان والوں کا رزق ہے توبہ، عبادت، حمد، اللہ کا شکر ادا کرنا، سیاحت اور روزے رکھنا، رکوع اور سجدے کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ہر کسی کو کب نصیب ہوتا ہے؟ سجدے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر آپ اسے رزق سمجھیں گے تو آپ اس رزق کے حصول کے لیے ایفرٹ کریں گے. جنت جانے والوں کا رزق تو یہی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. اور آپ جانتے ہیں ایک اور طرح کا رزق بھی ہے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنا، خود رکنا اور دوسروں کو روکنا. اجتناب بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتے. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم رزق ہے، اس کا فہم رزق ہے، اس پر عمل کرنا رزق ہے، اس کی دعوت دینا رزق ہے. تو ہم سب صرف مادی ضروریات نہیں رکھتے، عقلی اور روحانی ضروریات بھی رکھتے ہیں. اور ہماری زندگی کے لیے رب العزت نے جو لائحہ عمل دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ اس کے بغیر ہم صالح زندگی نہیں گزار سکتے اپنی فطرت کے عین مطابق. اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور اس زندگی کے بعد جب آئندہ زندگی ملے گی نا وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اور ہمیشہ کی زندگی کا رزق ہے جس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ صالحین کو اٹھاتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ضرورت کا احساس دلاؤ کہ اپنے رزق کے لیے اہتمام کریں، ہمیشہ کی زندگی کے رزق کے لیے. پھر کتنی عجیب بات ہے کہ تہی دامن اس کے حضور حاضر ہو جائیں، اور جانا تو ہے اس کے پاس. تو آپ دیکھیں جو جانے کی یاد کو تر و تازہ رکھتا ہے ہر بار نماز کے لیے جاتے ہوئے،
انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے کام پیچھے اور اللہ تعالیٰ آگے. رزق ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رزق کو پانے کے باوجود نفع نہیں اٹھا سکتے, فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کتنے لوگ ہیں نا دنیا میں جن کے پاس کثیر رزق ہوتا ہے, اس کے باوجود ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کر لیں تو وفات پا جائیں, بیفور ٹائم دنیا سے چلے جائیں. وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہونے کے باوجود. آپ کسی شوگر پیشنٹ کو دیکھیے, آپ کسی ایسے مریض کو دیکھیے جو اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں رکھتا ہے, لیکن کومے کی حالت میں کون سی چیز ہے جو وہ یوز کر سکتا ہے؟ سوئے ہوئے انسان کو دیکھیں کتنی چیزیں استعمال کر سکتا ہے. تو غفلت میں رزق نہیں ملا کرتا. بے ہوش افراد جو ہیں ان کو بھی رزق نہیں ملتا. اور پھر آپ دیکھیے جیسے بیمار لوگ ہیں, بیماروں کو بھی رزق نہیں ملتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا, اس میں اور اضافہ کر دیا. تو جب تک وہ بیماری دور نہیں ہوتی نا نفاق کی, اللہ کا رزق نہیں ملے گا. جب تک آپ سچائی نہیں سیکھتے, ایفائے عہد نہیں سیکھتے, جب تک آپ امانت نہیں سیکھتے, اللہ کا رزق تو نہیں ملے گا. صدق کتنا بڑا رزق ہے, اس کے ساتھ کتنے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. سچائی, عہد میں سچائی, امانت بذات خود سچائی ہے, اور صدق تو صدق ہے, چاہے قول کا ہو چاہے انسان کے عمل کا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے رزق کو سب سے پہلے اپنی ضرورت میں دیکھیں. کیا آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں اپنی ضروریات کی؟ مادی طور پر آپ کو کیا چاہیے, روحانی طور پر کیا چاہیے, شعوری طور پر کیا چاہیے, جذباتی اور نفسیاتی طور پر کیا چاہیے, معاشرتی طور پر آپ کو کیا چاہیے. جو آپ کو چاہیے وہ سب کچھ دے سکتا ہے. تو اگر آپ اس پہ غور نہیں کریں گے, آپ آج ایک لسٹ بنائیں گے, اور اسی اعتبار سے جیسے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو جب آپ لسٹ بنائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. پھر ہم اس کے اوپر مزید بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگزامپل کے طور پر ہم کچھ چیزیں یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر آپ اگر خود پارٹیسپیٹ کریں گے زیادہ اچھا فیل کریں گے. جی, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے. کھانے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیے ہیں؟ سورج کو اس کام پہ لگایا کہ میرے فلاں بندے کو کھانا چاہیے, آپ وہاں جا کے طلوع ہو جاؤ. آپ کی حرارت, آپ کی روشنی سے کس طرح سے فائدہ ہوگا یہ سورج کو نہیں پتا. سورج صرف اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ آپ کے اندر کی جو نمکیات ہیں, آپ کے اندر آپ کا سوائل ایسا ہے جہاں پہ اگر بیج ڈالا جائے تو وہ بیج اگائے. پھر آپ دیکھیے کہ ہوا جو اس پودے کے لیے چاہیے, اسباب ہے نا مختلف. اگر آپ ایک چیز کا مائنڈ میپ بنائیں گے نا, ہوا چاہیے, روشنی چاہیے, حرارت چاہیے, نمکیات چاہیے, پانی چاہیے, پھر وہ ساری چیزیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں؟ رزق کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا. اور جو کسان بیج بوتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس بیج نے کیسے اگنا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی جڑ بھی نکلے گی, اوپر بھی جائے گا, لیکن اصلاً وہ ایک کمانڈ بھی بیج کو نہیں دے سکتا
کہ وہ کہے کہ میں گندم کا بیج بوؤں اور گندم کا پورا درخت اگائے، جیسے آموں کا درخت ہے یا جیسے آپ کا شیشم کا درخت ہے، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، برگد کا درخت ہے، تو درخت بڑا ہوتا ہے تو ظاہر اسباب بھی یعنی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں نا. لیکن کون ہے جو بیج کو آرڈر کر سکتا ہو؟ وہ الرازق، رزق دینے والا. اس نے اصول ضابطے مقرر کر رکھے ہیں، اس کے بغیر باقیوں کو سمجھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. ایک صاحب تھے جو اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں پتلی پتلی شاخوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے تربوز. تو اس نے کہا واہ اللہ، اتنی سوکھی شاخیں اور اتنا بڑا بڑا پھل، یعنی اتنا بڑا پھل تو کسی بڑے درخت پر ہونا چاہیے. آگے گئے تو دیکھا آم کا بہت بڑا پیڑ. آپ جانتے ہیں جیسے دیسی آم ہوتے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، آم کا بڑا پیڑ. اور کہیں اچھا اتنا بڑا پیڑ اور اتنا سا آم. اتنے میں ایک کیری جو ہے ان کی ناک پہ آ کے گری. تو اس نے کہا یا اللہ تیری باتیں ہی سچی ہیں، کیونکہ اگر اس کی جگہ تربوز لٹک رہا ہوتا تو پھر ناک کا کیا بنتا نا. تو انسان سم ٹائمز اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس کو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں سے رزق پہنچانا. اور مجھے وہ بات اتنی پیاری لگتی ہے جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کوئی ایک شخص تھا، اس نے ویرانے میں ایک آواز سنی، جو آواز بادلوں سے آ رہی تھی کہ جاؤ فلاں علاقے پہ، فلاں کی زمین کو سیراب کر دو. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادلوں کے اندر سے یہ آواز آئی ہے. تو بادل وہاں سے چل پڑا، وہ بھی پیچھے پیچھے. اب پتہ نہیں وہ کس طرح کا منظر ہوگا کہ اوپر بادل جا رہا اور نیچے سے کوئی فرد جو ہے وہ اس کھوج میں ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ رزق کس طرح سے وہاں پہنچایا جاتا ہے. پھر بادل ایک علاقے میں جا کے برسا اور اس کا پانی نالیوں میں ہو کے خاص سمت پہ چل پڑا. تو چونکہ اس کو کھوج تھی، دیکھیں جو کھوج میں ہوتا ہے اسے بہت کچھ مل جاتا ہے. دل کا اطمینان اس کھوج کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر ابھرتی ہے، کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ بادلوں کو حکم دینے والی ذات کس کی ہے اصل میں. خیر اس نے دیکھا کہ پانی مختلف علاقوں میں سے ہوتا ہوا ایک باغ کے اندر چلا گیا. تو اس کو سمجھ آ گئی، وہ اندر گیا. اس نے کہا، باغ والے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جو نام بتایا وہی بادلوں میں سے آواز آئی تھی. سوچے اس کے کیسے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، دل کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ یہ مما عرفوا من الحق، جو کچھ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا. تو اللہ کے رازق ہونے کو وہ پہچان رہا تھا، لیکن حیران تھا. کہنے لگا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں جب یعنی مجھے باغ سے نفع ہوتا ہے نا، میں میری فصل اگتی ہے تو میں ایک حصہ اس پر دوبارہ لگانے کے لیے ریزرو کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. وہ جو ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیا، اس کی وجہ سے ارد گرد کے تو سارے باغات، سارے کھیت سوکھے خشک پڑے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس کا بدلہ کیسے لوٹا دیا. بادلوں کو حکم دیا اور پانی کہاں سے لا کے کہاں پہنچا دیا. آپ اپنی زندگی میں کبھی تجربہ کرتے ہیں اللہ کے رازق ہونے کا، کہ وہ کس طرح سبب پیدا کر دیتا ہے کسی کے رزق کے لیے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ذرا دیکھیے، آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے کچھ گر جاتا ہے، کیسے وہ چیونٹیاں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ آتی ہیں اور وہاں سے وہ سب کچھ لے کے چلی جاتی ہیں. آپ کے کھانے میں کبھی کہیں، یعنی ہم میں سے کون پسند کرتا ہے، یقیناً نقصان دہ بھی ہے، لیکن اللہ نے جس کا رزق لکھا ہو وہ تو لے ہی جاتا ہے. اور مجھے
سورہ الحج کے حوالے سے جو اللہ پاک نے مثال دی ہے، اس ریفرنس سے یہ بات ہمیشہ بہت زیادہ میرے دل کو پکڑتی ہے. رد شرک کی مثال ہے کہ اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے، یعنی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ مکھی کا رزق تھا جو کسی کے پاس تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ پاک نے کتنے لوگوں کا رزق آپ کے مال میں رکھا ہے جو ان تک پہنچنا ہے، اور اللہ پاک تو وہ پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی دوسری زندگی کے لیے دراصل وہ رزق رکھا ہے، وہ دوسری زندگی کا حصہ، کہ آپ اگر اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو وہ مال بچ جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں میں سے کس کو اپنا مال اچھا لگتا ہے؟ اپنا مال اچھا لگتا ہے یا وارث کا؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو اپنا مال اچھا لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، یعنی جو صدقہ کرتے ہو، وہ تمہارا مال ہے، باقی تو وارثوں کا مال ہے اور وارثوں تک پہنچ جائے گا. تو آپ کو کس کا مال اچھا لگتا ہے؟ آپ اپنا مال اچھا لگتا ہے نا، لیکن اصل میں جسے آپ اپنا کہہ رہے ہیں وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ وارثوں کا ہے. اب دیکھیے زندگی کے ایسے مقام پر ہیں آپ میں سے اکثر لوگ جہاں آپ کے پاس رزق جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ اس اعتبار سے کہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر کی ابتدائی صورتحال میں ہیں جہاں پر ان کی ضروریات کے لیے لمیٹڈ منی، پاکٹ منی ان کے پاس ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں یعنی گھر چلانے کے لیے سرمایہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کثیر ہے یا قلیل، بات یہ ہے کہ قلیل بھی ہے تو اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے. جو اس نے دیا بچا لیا، جو اس نے کھایا کھا کے ختم کر دیا، پہنا پہن کے پرانا کر دیا، جو دیا وہ بچا لیا. اور ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے. تو اس بات پر ضرور غور و فکر کریں کہ وہ رب رزق دیتا ہے دنیا کے لیے بھی اور دوسری زندگی کے لیے بھی. دوسری زندگی کے لیے اس نے رزق آج ہی کے دور میں ہمیں دے رکھا ہے. اپنا کوئی حکم جو اس کے احکامات ہیں وہ رزق ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے دوسری زندگی کا حصہ رکھا ہے. جو دیں گے وہ بچا لیں گے، جو استعمال کر لیں گے وہ ختم کر دیں گے. جو اپنے لیے اس دنیا کے لیے بچا کے رکھیں گے وہ بچتا نہیں ہے. اور انسان کا ذہن کبھی سیدھا نہیں ہوتا، بہت مشقت ہے اس کا ذہن سیدھا ہونے کے لیے، کیونکہ یہ یعنی غور و فکر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے چیزیں سمجھ آتی ہیں نا. تو بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس رزاق نے آپ کو دنیا اور آخرت کا رزق ابھی دے رکھا ہے. آخرت میں جو رزق اس نے تیار کر رکھا ہے اس کی کرنسی آپ کے پاس ہے. آپ دنیا میں جو چیز خریدتے ہیں مال سے خریدتے ہیں نا، تو اللہ کے یہاں جو چیز خریدیں گے اعمال سے خریدیں گے. تو اعمال کرنے کے لیے اس نے احکامات دے رکھے ہیں جو اس کا رزق ہے. تو اس رازق سے توفیق مانگ لیں، وہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ. تو رزق کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی رزق ہیں. آپ کے پاس جو مال ہے وہ بھی رزق ہے، جو قوتیں ہیں وہ بھی رزق ہے. آپ کی صلاحیت، آپ کا مال، آپ کی قوت، آپ کے رابطے، آپ کے تعلقات، جو آپ کے پاس ہے، آپ کا علم جو آپ کے پاس ہے، اللہ پاک نے اس میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے. جو دوسروں کا حصہ ہے دراصل وہ آپ کی آخرت کا حصہ ہے، دوسری زندگی کا حصہ ہے. چونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اس لیے وہ ایک ایک چیز سے کتنا کثیر نفع ہمیں دیتا چلا جاتا ہے. جیسے کوئی ایک دے کر 700 لے لے
ایک دے اور 700 لے لے، کیسے ممکن ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے کسی ایک فرد کو قرآن کا رزق دے دیا، اسے خود قرآن پڑھا دیا یا اسے قرآن پڑھنے بیٹھا دیا، تو اللہ کا رزق ہے. اب جب وہ قرآن پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی تو آگے رزق چاہیے. اس نے آگے جب دینا ہے تو اس میں آپ کا حصہ بھی لگا ہوا ہے. پھر وہ جب اور آگے پڑھائے گا تو 700 کیا، وہ جتنا قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا وہ آپ کے حصے میں آتا رہے گا. یہ کتنا بڑا بزنس ہے، کتنا عظیم بزنس ہے. جو یہ تجارت کرنا چاہے اس کی تجارت میں کبھی خسارہ ہونے والا نہیں. الحمدللہ. حریص وہ ہوتا ہے اللہ کے رزق کا جسے پتہ لگتا ہے یہ بزنس کتنا بڑا ہے، یہ کتنی بڑی تجارت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایسی اگزامپلز دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے توسط سے کوئی ایک، اے علی اگر تمہارے توسط سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی. سرخ اونٹ کیا تھے؟ ان کے لیے مال تجارت. تو آپ نے ہدایت کو مال تجارت کے ساتھ تشبیہ دے دی، کیونکہ یہ دنیا آخرت کے لیے تو وہ مال تجارت ہے، کسی کی رہنمائی کے لیے ایفرٹ کرنا. تو اب دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر ایک کو کہیں سے حاصل کرنے والا اور کہیں تقسیم کرنے والا بنا دیا. مال آپ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مال اس دنیا میں جو یوز ہو گیا وہ تو یہی رہ گیا نا. تو آپ کے کام آنے والا مال وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. وہ کسی اور انسان کو پہنچے گا، اس کا دنیا میں بھلا ہوگا، وہ وصول کر رہا ہوگا، لیکن دراصل آپ کا وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے. آپ کے لیے وہ مستقل طور پر محفوظ ہو رہا ہوگا. آپ کی صلاحیتیں، دنیا کے لیے کتنی صلاحیت لگتی ہے نا، گھرداری کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. دنیا میں وہ سارے کام جو عمومی طور پر انجام دیے جاتے ہیں جہاں صلاحیت لگتی ہے. آپ اپنی صلاحیت سے اس زندگی کے لیے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی صلاحیت کو اگر اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں تو اپنی دوسری زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں اس کا بہت بڑا اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے جن کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کیا ہے اور میں نے اس میں سے کون کون سا حصہ لینا، کہاں لینا ہے اور کس مقصد کے لیے بچانا ہے، دے کر بچانا ہے. جس کو دے کر بچانے کی، لگا کر بچانے کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی پھر اسی کے لیے لگا دیتا. ان اللہ اشترا، تجارت ہے نا، بے شک اللہ نے خرید لیے. من المؤمنین، خریدنے والا کون ہے؟ بائر اتنا عظیم ہے، وہ بائے کر رہا ہے. اور بائے کیا چیز کر رہا ہے؟ انفسہم، ان کی جانیں. دی بھی اسی نے ہے، دے دے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال کس لیے خریدے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں، اس کے بدلے میں جنت ملے گی. تو آپ اپنی صلاحیت کے حوالے سے یہ سوچئے اللہ کا رزق ہے، دنیا کے کھیت میں لگے گی یا آخرت کے کھیت میں. اس صلاحیت سے آپ نے حاصل کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس مال ہے، دنیا کے کھیت میں یا آخرت کے کھیت میں، دنیا کے بینک میں یا آخرت کے بینک میں. جو آپ کو اللہ رب العزت نے دے دیا، سوچنا سمجھنا، پلان کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے. تو ساری دنیا کی پلاننگ کرتے رہنا، کبھی اپنی جنت کو پلان نہیں کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سایوں تلے ہے. اس کا مطلب حق اور باطل کا مارکا جاری ہے نا اس جہان میں.
تو جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مارکے میں کود جائے، اپنا رول پلے کرے. اور ہر دور میں اس جنگ کی اپنی نوعیت ہوتی ہے. کبھی براہ راست جنگ ہوتی ہے اور کبھی نظریاتی سطح پر ہوتی ہے. اس جنگ میں اپنا رول پلے کرنا، اس جنگ میں جو لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال سب کچھ لگا دیتے ہیں، دو راستے ہیں. دعوت اللہ کا، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچائیں، اس کی تعلیم دیں، اس کی طرف رغبت دلائیں. اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، جب ناگزیر ہو جائے تو فی سبیل اللہ کام جو ہے وہی جنت کا راستہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو جنت میں جو رزق ملے گا وہ دنیا میں ملے ہوئے رزق کی وجہ سے. اور وہ رزق کیا ہے؟ علم. علم اللہ کا رزق ہے نا. تو آپ اللہ کے رازق ہونے کو دونوں جہانوں کے اعتبار سے دیکھیں، پھر کہانی کھل جائے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک